बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारे दिनों से यानी गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ये बात मंजर आम पर थी कि मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुला है, जो कि खुला भी था। और आपने देखा कि पैदर पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती रही। अमीन गंडापुर साहब गए। कल असद कैसर साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत के लिए इसके साथ जो इंगेजमेंट है वो शुरू हुई है। अब आज जो है उसमें तब्दीली आई है और काफ़ी तब्दीली आई है, बल्कि कल रात इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी रावलपिंडी केस के अंदर जो है वो अमल में लाई गई और रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। कल तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत हुई थी और कहा जा रहा था कि 8 और मुकदमात हैं जिनमें अभी तक वो हिरासत में हैं। लेकिन फिर एक और जो गिरफ़्तारी थी ये इस बात का इंदिया भी है कि जो भी एक रिलीफ की बात हो रही थी वो कम अज़ कम नहीं है। लेकिन ये बात कहाँ टूटी, कहाँ पे, ये बहुत अहम होगा जानना। अब से थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला है, जिनके ऊपर ये कहा भी जा रहा था कि वो उनकी मुलाकातें हुई हैं या उनका कोई दरवाज़ा खुला है, उन्होंने इस बात की तरदीद की कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद में मुज़ाकरात जब करें। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं। ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अफगान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या ये इंगेजमेंट इस धरने या जलसे को ख़त्म करने के लिए थी जो थोड़ी सी हुई, या ज़राए ये भी बताते हैं कि ये इंगेजमेंट इस सिलसिले की थी कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से रिहाई की शर्त रखी गई थी या फिर उनको बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से बात हो रही थी। ये सारी वो बातें जो कि इस वक्त हवा में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने इसी तरह का कुछ इशारा भी दिया और ये भी कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले जो दिनों यानी 24 नवंबर का जो जलसा है या धरना है उससे राह फरार चाहती है, इसलिए ये सब बात हुई है। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। अभी 2 दिन हैं, 2 दिन में बड़ा कुछ हो सकता है। ये नहीं कि आप पेशावर से चलें और हमला करें पंजाब के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर। ये जलसा नहीं है, ये बगावत है, ये इंसरक्शन है। ये नहीं बारे में इसको रोका जाएगा। जब एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो तो फिर किस तरह की टोन होनी चाहिए पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। हाई वाली तो कोई बात नहीं है। सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए, हमें 24 नवंबर वाला मुजाहरा ना करना पड़े। वो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने खुद बयान दिया है, मेरा गौर साहब ने दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से जो क्लोज लोग सियासी हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम में से कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लोज है और कौन नहीं है। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए से ऑफ़र हुई कि इस धरने को या जो एहतजाज है इसको 10 दिन आगे ले जाया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद समेत जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनकी रिहाई के लिए मुतालबा किया था। ये उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो अपनी रिहाई के लिए हुकूमत से उन्होंने कहा या जो मुज़ाकरात की शर्त थी वो रखी ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का अंदाज़ा हो। ये इमरान खान साहब ने कहा। तो अब जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई। डिमांड्स उनकी क्या थी कि एक तो रिहाई हो उनकी और उनके लोगों की, 26वीं तरमीम की वापसी और मैंडेट की वापसी, या फिर इमरान खान साहब को रिलीफ इस सूरत में कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए या फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट किया जाए। ये वो सारी बातें जो कि इस्लामाबाद में हो रही थी और कुछ बातों की तस्दीक खुद इमरान खान साहब ने भी की है। ये जब हम सब बातें कर रहे हैं नाजरीन, उस वक्त में पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शदीद बदअमनी का शिकार है। और अब से थोड़ी देर पहले आज बहुत ही अंधोनाक वाक़या हुआ है कुरम एजेंसी में, जहाँ पे 38 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और ये फ़िरका वाराना वाक़या था जो वहाँ पे हुआ है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे फ़ौजी अहलकार हर दूसरे दिन शहीद हो रहे हैं और नंबर बढ़ता चला जा रहा है। उस सूरत में एक सूबा महाजराई पे है, दूसरी तरफ रियासत और सियासत जो है उसकी तरजीहात शायद बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन सारे मौज़ूआत पे हमने आज बात करनी है और हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब एहसन इकबाल साहब जो कि वफाकी वज़ीर है मनसूबा बंदी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं में से। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही थी और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने अपनी शराइत भी बताई, क्या हुकूमत बाखबर है कि ये सब चीज़ें हो रही थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे जो मुस्तनद ज़रिया हो सकता है वो वज़ीर दाखिला का हो सकता है, क्योंकि वज़ीर दाखिला का ही मनसब है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी रखता है
اور میں بھی اس منصب پہ رہا ہوں، اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بالواسطہ یا براہ راست آپ جو لوگ کوئی انتشار کر رہے ہوتے ہیں یا جلسہ جلوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ یا انتظامیہ کے طور پہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے. تو اگر کوئی بالواسطہ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے چینل ہو سکتا تھا تو وہ نہیں کے ذریعے ہو سکتا تھا. تو اگر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو میرے نزدیک کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. لیکن میں عاصمہ صاحبہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت جو بات سوچنے کی ہے اور یہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف تو خوارج جو ہیں اور وہ دہشت گرد جو پاکستان کے مسلح افواج پہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ پارا چنار میں ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا. ایک طرف تو ہمیں خارجی محاذ کے اوپر یہ چیلنج درپیش ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خوارج بھی ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، وہ اپنے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں، اور داخلی طور پہ پی ٹی آئی بھی اپنی احتجاجی سیاست میں تیزی لا رہی ہے؟ یہ بات آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا ان دونوں کا ہینڈلر کوئی ایک تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کے داخلی استحکام کو خراب کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کی معاشی بحالی سے پریشان ہے. دیکھیے پاکستان اب سے 2 سال 2.5 سال پہلے برنک آف ڈیفالٹ پہ تھا. آج الحمدللہ پاکستان ایک ریکوری کے موڈ میں ہے. سٹاک مارکیٹ ہمارے ریکارڈ پہ چلی گئی 96,000 پہ، جو انہرڈ ہے، ان تھنکیبل تھی کچھ عرصہ پہلے. ہماری ایکسپورٹس گرو کر رہی ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ گرو کر رہی ہے، پاکستان کی رینکنگز دنیا میں اوپر جا رہی ہیں، مہنگائی کی شرح تیزی سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. تو اب یہ سب ہو رہا ہے اور ہم ایک وزیر اعظم اپنا معاشی پلان دے رہے ہیں 5 سال کا کہ کس طرح پاکستان کو ہم ایک مستحکم جگہ پہ لے کے جائیں گے. تو جوں یہ مثبت اشاریے آ رہے ہیں اس طرح پی ٹی آئی کی بے چینی بڑھ رہی ہے اور وہ اس کو پھر ڈسرپٹ کر رہی ہے. ویسے ہی جیسے 2014 میں سی پیک کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا تھا دھرنا دے کے اسلام آباد میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب کو... آپ کے خیال میں کون سی قوتیں ہیں؟ کیونکہ یہ بات آپ بارہا کہتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن میں تھے تب بھی آپ کہتے رہے ہیں، لیکن ایسی قوتیں کون ہیں؟ یا صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے فنڈنگ آئی، فورن فنڈنگ کے اندر ہم پاکستان کے کئی دشمن لابیز جو ہیں انہوں نے فورن فنڈنگ دی، اور اس فورن فنڈنگ کیس کو 6-7 سال انہوں نے ہیلے بہانوں سے لٹکایا، اس کی تحقیقات نہیں ہونے دی. میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا، عمران خان صاحب نے بنایا، مجھے اندر کیا. یقین کیجئے عاصمہ صاحبہ، ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہماری پیشی 4 ہفتے آگے جانے کی بجائے کل لگے، ہمارا ڈیلی ٹرائل ہو تاکہ ہم اس جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر سکیں. ہم نے کبھی کسی پیشی کے اوپر تاریخ نہیں لی تھی، میں نے کبھی وکیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ پیش نہ ہو، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد ٹرائل ہو اور فیصلہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ چاہے وہ توشہ خانہ کیس کا ٹرائل ہے، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ القادر کا کیس ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ہر کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل تاریخیں کیوں لیتے ہیں، پیروی کیوں نہیں کرتے، کیوں تاخیر کر رہے ہیں ٹرائل کے اندر؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ٹرائل مکمل ہوا، کنکلوڈ ہوا، تو irrefutable ایویڈنس ہے، ان کو سزا ہو جائے گی، تو وہ سزا سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ فورن فنڈنگ میں انہیں کون کون دیتا رہا. اسرائیل سے بھی فنڈنگ آتی رہی، انڈیا سے بھی فنڈنگ آتی رہی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیس تو ابھی وہیں کا وہی ہے، وہ اسی لیے اس میڈیا ٹرائل، یہ تو میڈیا ٹرائل ہے نا. جی نہیں، دیکھیے یہ سارے کیس کیوں وہی ہیں؟ چونکہ عمران خان صاحب کے وکیل اور ان کی پوری پارٹی ایک تاخیری حربوں کے ساتھ ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہونے دے رہی. میں نے اب کہا کہ ہمارے خلاف بھی مقدمے بنے تھے، ہم نے تو کہا بھی جلد از جلد انہیں ٹرائل کرو. عدالتوں کا بھی کام ہوگا محسن صاحب، یہ اگر عدالتیں چاہیں تو اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کا امتحان ہے، اور اسی لیے لوگوں کا عدالتی نظام پر اعتماد بھی متزلزل ہوتا ہے. دیکھیے ابھی جیسے پتہ چلا کہ ایک خودکش بمبار ہے، وہ پکڑا گیا، وہ رہا ہوا، اور رہا ہو کہ اس نے ایک جگہ جا کے دھماکہ کر دیا. ہم اگر خودکش بمبار بھی ریاست پکڑے، وہ بھی ضمانت لے لیتا ہے. آپ جا کے 9 مئی کے واقعات کریں، اس میں بھی آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. ابھی برطانیہ میں ایک بچے کو پکڑا گیا جو اس میں انوالو تھا،
اور جب وہاں مقدمے میں انہوں نے کہا جی یہ تو چھوٹی عمر ہے اس کی، اور جج نے کہا کیا یہ وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا، تو ریجیکٹڈ، اس نے اس کو سزا دی۔ دیکھیے جو ممالک لا اینڈ آرڈر اور ہارمنی اپنی سوسائٹی میں مینٹین کرتے ہیں، اب میں آپ کو میڈیا کی مثال دیتا ہوں، یہ سارے جو جھوٹ ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ برطانیہ میں اگر یہ خبر نشر ہو جائے تو وہاں کی عدالت فیصلہ کر کے آپ کو جرمانہ بھی کر دیتی ہے میڈیا ہاؤس کو اور کمپنسیشن بھی دیتی ہے۔ پاکستان میں آپ جس کی جو مرضی پگڑی اچھال دیں، ہمیں چور کہا گیا، ڈاکو کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، ہم کہیں جا سکتے، قوانین ہیں، قوانین ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ پھر جو ہمارا پروسیس ہے عدالتی سالوں سال چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ضرورت ہے کہ عدالتی نظام میں تیزی لائی جائے۔ اگر آپ آگ ہے اس میں ہاتھ ڈالیں گے، اسے چھوئیں گے، اور یہ آپ کو آگ جو ہے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد جلائے گی، تو خوشنما آگ کو دیکھ کے ہر کسی کا دل چاہے گا اس کو میں چھو کے دیکھوں۔ لیکن جب آگ کو آپ چھوتے ہیں اور فوراً جلاتی ہے تو آپ اس سے بچتے ہیں۔ لیکن جیسا آپ دیکھیں نا کہ آپ دوبارہ اگر میں مذاکرات کے اوپر آؤں، بہرحال کچھ تو ہوا کہ صبح دروازے کھل جاتے تھے، علی امین گنڈاپور صاحب جاتے تھے، بیرسٹر گوہر جاتے تھے، 2 گھنٹے ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ سب کچھ تو ہوا ہے 2-3 دن کے اندر۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر کسی سطح کے اوپر ایسی کوشش ہوئی ہوگی کہ خان صاحب کو یہ عقل دینے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ اس وقت ملک کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اس وقت دہشت گردی ہے، اس وقت ملک معاشی طور پہ بحالی کے عمل سے گزر رہا ہے، اس طرح کی سیاست نہ آپ کے حق میں ہے نہ ملک کے حق میں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو اگر دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا ایک آفیشیل سٹیٹس ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے بڑی ہمدردی ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ وہ 2 کشتیوں میں سوار ہیں، ایک طرف وہ پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ایک آفیشیل اوتھ لیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلف لیا ہوا ہے، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کے منصب کے تقاضے بھی انہیں پورے کرنے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے سے بغاوت نہیں کرا سکتا دوسرے صوبے کے خلاف یا وفاق کے خلاف، یہ ایک بڑا خطرناک پریسیڈنٹس ہوگا۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی جا کے کوشش کی ہو کہ ہم انہیں سمجھا کے دیکھتے ہیں، لیکن جو خان کیا حکومت کی سطح پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی سنا ہے کہ کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے کل، کیا حکومت کو واقعی علم تھا یا محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ یہ پیغام دے دیں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے نا، کس چیز کے مذاکرات؟ اگر خان صاحب کے مقدمات ختم کرنے اور رہائی دینی ہے، یہ تو پھر این آر او کے مذاکرات ہیں نا، یا تو وہ کہیں کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، دیکھیے ان کے خلاف مقدمات ہیں نا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنی رہائی کی بات اس لیے کی تھی کہ میں سنجیدگی کا اندازہ لگاؤں، آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے، دیکھیے ان کو ایک قانونی اور عدالتی عمل کے ذریعے وہ حراست میں ہے نا، ان کو اگر رہائی کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ عدالتی اور قانونی عمل ہے جو رہائی دے سکتا ہے، وہ حکومت کی ایگزیکٹو قید میں نہیں ہے۔ حکومت نے کوئی 90 دن کی ڈیٹینشن آرڈر کر کے ان کو اندر نہیں کیا ہوا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنا ڈیٹینشن آرڈر واپس لے لیں گے۔ انہیں اگر رہائی ملنی ہے تو تب ملنی ہے کہ ان کے تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو عدالتی نظام رہا کرے۔ اب اگر وہ عدالتی نظام سے ماورا رہائی مانگ رہے ہیں تو پھر ملک کے اندر مارشل لا تو نہیں ہے نا، کہ جنرل مشرف تو نہیں ہے یا کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے کہ جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کرے گا کہ جی میں سارے مقدمے واپس کرتا ہوں، این آر او دیتا ہوں عمران خان صاحب کو۔ تو اس وقت تو جو امریکہ میں بھی کوشش ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے نا کہ ہم لوگوں نے مقدمے فیس کیے، سختیاں جھیلیں، کیا کبھی مسلم لیگ نون نے امریکہ کے کسی کانگریس مین کسی سینیٹر کے آگے جا کے ہاتھ باندھے کہ مائی باپ امریکہ کے صدر کو خط لکھو ہماری جان چھڑاؤ؟ سارا ڈائسپورا ان کے ساتھ ہے نا، آپ کے ساتھ تو نہیں تھا نا، آپ کی اس طرح کی لابنگ تو نہیں ہے جیسے ان کی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے آپ بندوں سے پوچھیں کہ اگر آپ اتنے طاقتور ہیں اور 62 یا 65 کانگریس مین سے عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھوا سکتے ہیں تو ذرا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی خط لکھوا کے دکھائیں، ذرا کشمیر کے لیے بھی 65 کانگریس مینوں سے خط لکھوا کے دکھائیں۔ آپ بڑے طاقتور ہیں نا، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کر سکتے ہیں، تو آئیے کشمیر کے اوپر بھی ذرا چلیں 65 نہیں تو 15 سے خط لکھوا کے دکھائیں۔ نہیں، یہ یا فلسطین کے لیے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں امریکہ جو ہے وہ ان کی پشت کے اوپر امریکہ میں جو
ہندوستان کی لابی ہے اور جو اسرائیل کی لابی ہے وہ سب ان کی پشت کے اوپر ہے. یہ تو الزام ہے نا سر. نہیں, آپ ان سینیٹرز کا ریکارڈ دیکھیں, جو کانگریس مین ہے, سینیٹرز ہیں, ان کا وہاں تو ہر کانگریس مین سینیٹر کا آپ کو ریکارڈ مل جاتا ہے نا کہ اس کا ووٹنگ ریکارڈ کیا ہے, وہ کس لابی سے تعلق رکھتے ہیں, چونکہ وہاں تو سب ہاؤس جو ہے وہ مختلف لابیز میں منتقل. اگر آپ یہ ساری چیزیں بالکل ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک نیریٹو بنتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب غلط کیا صحیح کیا, انہوں نے ایک نیریٹو بنایا. آپ مانیں کہ آپ اگر یہ حقائق بھی ہیں تو آپ وہ نیریٹو نہیں بنا پائے. وہ تو جو دجال آئے گا نا وہ بھی نیریٹو سے جیتے گا. جو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر ہے, لیکن وہ بھی ایک نیریٹو بنا لے گا اور کروڑوں لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ آج کے دور میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے, ابھی ورلڈ اکنامک فورم ہوا, اس میں انہوں نے ورلڈ لیڈر سے پوچھا کہ واٹ از دا نمبر 1 رسک دا ورلڈ فیسز. پتہ کیا؟ نیوکلیر وار نہیں کہا انہوں نے کلائمیٹ چینج نہیں کہا, انہوں نے آسما بہن کہا مس انفارمیشن. ٹوڈے مس انفارمیشن ہیز بیکم. آپ دیکھ لیجئے لاہور میں ایک جھوٹی خبر دے کے آپ نے طلبہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے تعلیمی ادارے تباہ کروا دیے. خود برطانیہ کے اندر کیا؟ برطانیہ کے اندر ایک فیک نیوز سے نسلی فسادات شروع ہو گئے, وہاں پہ ان کی تباہی ہو گئی, سوسائٹی آگ لگنے لگی تھی پوری. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ پابندیاں لگا دیں, آپ وی پی این بند کر دیں, پھر سارے وزراء اس وی پی این کو استعمال بھی کریں. ایسے نہیں, دیکھیے وہ بات یہ کہ اس وقت ہر ملک, آپ جائیے چین میں جائیے, ترکی میں جائیے, مشرق وسطیٰ میں جائیے, یورپ میں جائیے, امریکہ میں جائیے, ہر کوئی اس کو اپنے ماحول کے لحاظ سے ٹیکل کر رہا ہے. یہ ایک ایسا فنومینا ہے کہ جس سے ہر سوسائٹی اس کو, دیکھیے امریکہ میں انہوں نے اب نہیں کی پابندیاں, انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ روس نے اسے ہائی جیک کر لیا, اس کی تحقیقات کی, اب انہوں نے کنٹرولز لگائے ہیں اپنے طور پہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یورپ کے اندر بھی اس پر بحث ہو رہی ہے. ابھی کیا آسٹریلیا کے اندر انہوں نے 16 سال کی کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا بین نہیں کر دیا. دیکھیے آسٹریلیا پڑھا لکھا ملک ہے نا. یہ لہٰذا ایک دنیا میں نیا فنومینا ہے. ہر ملک اپنے ماحول اور اپنے حالات کے مطابق کہ آپ نے جو پرسنل فریڈم اور جو سوشل آرڈر ہے اس کا ایکولیبریم کیسے قائم کرنا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے مانتے ہیں. کل بھی آرمی چیف نے اس کے اوپر بات کی کہ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ کرنی ہے, مگر جو باقی آپ کی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے, جو پارا چنار کے اندر ہو رہا ہے, جو آپ کے بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. دیکھیے یہ وہی ہے نا, یہ 2014-15 کے بعد ہم نے جب آپریشن ضرب عضب کیا تھا اور رد الفساد کیا تھا, الحمدللہ 2017-18 میں کلا کما ہو گیا تھا, یہ سب دہشت گرد چلے گئے تھے, ملک میں امن ہو گیا تھا. اس کے بعد کنہوں نے انہیں واپس لا کے بسایا؟ عمران خان صاحب نے بٹھایا نا, کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا فرق کیا کرتے تھے. خالی وہ تو نہیں تھے, جنرل فیض جنرل باجوہ بھی تھے سر. ہی واز ہیڈ آف دا گورنمنٹ نا, انہی کی ڈائریکشن کے اوپر جو فوج کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس نے اور انہوں نے مل کر کیا, اور ہمیں بریفنگ دیا کرتے تھے. حکومت جو ہے ہمیں بریفنگ دیتی تھی پارلیمنٹ کے اندر, اور اس وقت یہ اعتراضات اٹھتے تھے کہ بھئی آپ اس کی کیا گارنٹی ہے, اور ہمیں 2 ٹوک یہ گارنٹی دی جاتی تھی کہ جناب یہ غیر مسلح آئیں گے اور یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں گے پھر آئیں گے. آپ بتائیں, نہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, نہ وہ غیر مسلح ہیں, اور آپ یہ سب واقعات ہو رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ نیکسس تھا اس وقت کا, اس وقت کی انتظامیہ کا, پاکستان کی حکومت کا, یا جو بھی اس وقت سیٹ اپ تھا؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا اور ان کے جو ساتھی تھے, جو ہینڈلرز تھے, ایک بڑا نیفیریس قسم کا ڈیزائن تھا. وہ اگلے الیکشن کو ان کے ذریعے ہائی جیک کرنا چاہتے تھے, اور میرا خیال ہے کہ اس ایول ڈیزائن میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ یہ ان کی فورس ہوگی, اور اگلے الیکشن میں اس فورس کو وہ استعمال کریں گے اپنے مخالفوں کے خلاف, اور اس عمل کے اندر انہوں نے پاکستان کا امن, پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا. اور میرا خیال ہے کہ جب کبھی اصل میں یہ وہ جرائم ہے کہ جن کے اوپر عمران خان کا ٹرائل ہونا چاہیے. عمران خان کا ٹرائل نہیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے, ہماری ناکامی ہے. دیکھیے پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اس نے ماورائے آئین قدم اٹھایا, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ اٹھایا اور اسمبلی توڑی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے, اور یہ صرف اس لیے کہ جی ایک نہ لگے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ایک لیڈر کا جی وہ آئین توڑنے کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے. یہ ڈھیل ہم نے 2014 میں بھی دی تھی. تو اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں
کہ عمران خان کے یہ 2 جرم جو پارلیمنٹ پہ انہوں نے 2014 میں حملہ کیا تھا ناقابل معافی تھا، اسی وقت اگر اس کا علاج ہو جاتا تو یہ فتنہ اتنا نہ پھیلتا. یہ نرمی کہہ لیجئے، وزاداری کہہ لیجئے، اس میں ہم نے مار کھائی. پھر جو اسمبلی توڑی اور اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ آئین توڑا گیا، ماورائے آئین قدم ہے، اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے تھا. یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے نہیں چلایا. کیوں نہیں چلایا؟ اسی رواداری کے اندر کہ بھی دنیا یہ نہ کہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. چل سکتا ہے. دیکھیے یہ چیز میں تو ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا، جی میری ذاتی رائے ہے، میں کابینہ میں دوں گا کہ یہ جو مقدمہ ہے ضرور چلنا چاہیے کہ اس شخص نے پاکستان کی اسمبلی توڑی تھی اور سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہا کہ اس نے غیر آئینی اور ماورائے آئین قدم اٹھایا تھا. تو آپ جنرل مشرف کے خلاف کہتے ہیں کہ جی ماورائے آئین قدم کا مقدمہ چلے، تو ایک سیولین پرائم منسٹر اگر آئین توڑتا ہے، ماورائے آئین قدم اٹھاتا ہے، تو اس کے خلاف کیوں نہیں مقدمہ چلنا چاہیے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین جو چوائس صاحب کہہ رہے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، فوراً ہم واپس آئیں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ پی ایم ایل این کہاں ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیوں وہ بولتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس کے بعد پھر چپ ہو جاتے ہیں، اور کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف اور صرف جو حالات اور واقعات ہیں ان کی بینیفیشری ہے، یا وہ چاہے گی کہ آگے جا کے بڑھ کے اپنا جو نیریٹو ہے وہ بنائے اور پاکستان کو آگے لے کے جائے؟ اس پہ بات کریں گے. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے تفصیلی فیصلہ بھی آیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی اسلام آباد کے شہریوں کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال اور یہ دھرنوں کے حوالے سے. اس پہ کہا گیا کہ پرامن مذاکرات حکومت کرے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر شہریوں کا جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اب دیکھیے وایا عدالت ہی جیسا رستہ نکلتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی عدالت کے ذریعے سے کوئی رستہ نکلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت بیٹھے؟ دیکھیے میں جیسے کہہ چکا ہوں نا آپ کو کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی غلام ہے ایک شخص کی. جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں وقت دیجئے، ہم اس پر کنسنسس کرنا چاہتے ہیں. ہم نے موخر کر دی، 1 مہینہ موخر کی، اور پارلیمانی کمیٹی پی ٹی آئی کے کہنے پہ، جے یو آئی کے کہنے پہ بنائی. اس میں یہ سب موجود تھے. اس پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے کنسنسس کیا 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر، لیکن جب وہ اپنے لیڈر کے پاس گیا اس نے ویٹو کر دیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پارٹی کیا فیصلہ کر کے آئی ہے، اس کی نتیجے میں کیا کیا امپرومنٹس ہوئی ہیں، ایک کنسنسس ہوا ہے تمام پارٹیوں کا، اس نے ویٹو کر دیا. کوئی کسی نے چون بھی نہیں کی، انہوں نے کہا اچھا جی ہم اس میں نہیں ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ اس وقت ایک شخص ہے جس کی صرف اپنی انا ہے، جس کو نظر آ رہا ہے کہ جو میں نے کرپشن کی ہے، جو میں نے مس یوز کی ہے، اس کی مجھے آگے سزا ہونے والی ہے. وہ ڈیسپریٹ ہے، تو وہ اپنی ڈیسپریشن کی سزا کس کو دے رہا ہے؟ ملک کو دے رہا ہے، شہریوں کو دے رہا ہے. اب اگر یہ دھرنا ہوگا یا ہنگامہ ہوگا تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس کی قیمت مزدور ادا کرے گا جس کا کارو دیہڑی نہیں چلے گی، اس کی قیمت تاجر ادا کرے گا، اس کی قیمت کاروبار والے ادا کریں گے، اس کی قیمت شہری ادا کریں گے، اس کی قیمت اسکول والے بچے ادا کریں گے. بالکل صحیح ہے، لیکن پبلک تو ان کے ساتھ ہے نہیں. پر یہ ایک مت ہے. دیکھیے اب آہستہ آہستہ لوگ جھڑیں، ہم بھی لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں میں ملتے ہیں. اب صرف ان کے ساتھ ایک کلٹ فالوئنگ رہ گئی ہے کہ وہ ہیں یہ سمون بکمون اومیون فہم لا یرجعون. آپ ان کو کسی دلیل سے قائل نہیں کر سکتے. وہ نعوذ باللہ اس کو کبھی امام مہدی کا درجہ دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ اور درجہ دیتے ہیں. یہ لوگ کسی لاجک کے، کسی اس کے نہیں ہیں. لیکن جو ریزنیبل لوگ تھے وہ اب اس منفی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں ہمارے حلقے میں تھے، پڑھے لکھے تھے، اور وہ اپنے کسی جذبے کے ساتھ پی ٹی آئی میں تھے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہر وقت نیگیٹو پالیٹکس، ہر وقت نیگیٹو پالیٹکس. یہ کوئی پالیٹکس نہیں. ایک تو آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے تھے کہ میں ذاتی حیثیت میں بات کروں گا، دوسری طرف جو سویلین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا یورپی یونین کے کنسرنز ہیں، باقی لوگوں کے کنسرنز ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہو سکے گا؟ کیونکہ جنرل فیض کا آلریڈی کہا جا رہا ہے کنکلوژن کی. آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ کہتے ہیں نا. گوانٹنامو بے کیا تھی؟ لیکن وہاں پہ سیاسی قیدی تو نہیں تھے، سیولینز تھے نا. انہوں نے ایک جو ان کی فوج کے ساتھ لوگ لڑے سیولینز ہی تھے، ان کو بھی پکڑ کے وہاں بند کر دیا. پوری دنیا میں اگر کوئی سیولین فوج کے خلاف
لڑے گا، فوج پہ حملہ کرے گا، تو وہ پھر سیولین ٹرائل نہیں رہتا، وہ ملٹری ٹرائل ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، یورپ میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے۔ پاکستان کوئی علیحدہ جمہوریت ہے کہ آپ فوج کے اوپر حملہ کریں، آپ فوج کے اداروں پہ حملہ کریں، اور آپ ایئر بیسز کے اوپر حملہ کریں، اور آپ کہنے جی میرا جو ہے جیب کترے والا ٹرائل کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا جو پل ہے وہ کراس کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کی جماعت کہہ رہی ہے۔ 9 مئی پاکستان کے اندر ہمارے لیے 9 مئی ہے۔ کسی نے مجھے آپ بتائیں، کسی دہشت گرد تنظیم نے آج تک اتنی بڑی سلامتی کے سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا ہے؟ پاکستان کے کسی لیڈر نے آج تک برملا اوپنلی فوج کے اندر بغاوت انسائٹ کی ہے؟ فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ فوج کے سربراہ کے خلاف کو کرانے کی کوشش کی ہے؟ 9 مئی کیا تھا؟ یہ وہ سارے گنونے جرائم ہیں کہ جن کو آپ اگر امریکہ میں کریں گے تو امریکہ بھی آپ کو برحال فوج کے کسٹڈی میں دے دے گا، برطانیہ میں کریں گے برطانیہ بھی آپ کو فوج کی کسٹڈی میں دے دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی امکانات ہیں کہ ان کو فوج کی کسٹڈی میں دیا جائے، بے شک انٹرنیشنل پریشر آئے، کچھ بھی ہو۔ یہ میرٹ کے اوپر ہوگا، جو ادارے اس کی تحقیقات کریں وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں فوج کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، فوج پہ حملہ کرتے ہیں، پھر فوج اپنے قانون کے مطابق آپ سے فیصلہ کرتی ہے۔ آپ پھر فوج پہ حملہ کریں اور کہیں جی میرے ساتھ وہی سلوک ہو جو چوری ڈاکے کرنے والے کے ساتھ ہے، جیب کترے کے ساتھ، وہ ٹرائل میرا، وہ تو نہیں ہوتا نا۔ پھر تو ملک کی سلامتی کو آپ بھول جائیں۔ جب آپ نے ان اداروں پہ حملہ کر کے اپنے لیے لینا ہے کہ NRO مجھے مل جائے، تو پھر کل کو آپ دہشت گردوں کو بھی رہا کر دیں نا، جو آپ نے جیلوں میں پکڑے ہیں، ان کا بھی یہی جرم ہے۔ انہوں نے تو کسی چوکی پہ حملہ کیا ہوگا، بوسٹ پہ حملہ کیا ہوگا، یہاں تو GHQ پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر گھر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو یہ پھر دو عملی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ پہ ہوا، اگر اس کے اوپر کارروائی ہوتی تو لیکن چوہے صاحب، اب ہم پولیٹیکل نیریٹو کی طرف آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بیانیہ ہے جو کہ چل رہا ہے، دوسری طرف سیاسی جماعتوں کا بھی اپنا ایک نیریٹو ہے جو چاہیے۔ پنجاب کے اندر ہمیں وہ نیریٹو نظر نہیں آ رہا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ کل کو یہ سبب بن سکتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PMLN کے بیچ میں جو ہے وہ کوئی رخنہ پیدا ہو جائے۔ تو PMLN ناکام نہیں ہوئی اس طرح؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اپنے ضلع کی دیتا ہوں کہ اور اسی طرح پورے پنجاب کے اندر پہلی دفعہ تعمیر و ترقی کا ایک بڑا منظم کام ہو رہا ہے۔ آپ جائیں مختلف شاہراہوں کے اوپر، آپ کو مشینیں نظر آتی ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، تعمیراتی کام ہوا ہے۔ تو یہ جوں ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا اور لوگ دیکھ رہے ہیں اسے، اسی سے بیانیہ بنے گا نا۔ کہ ہمارا تو مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے بیانیہ ڈیولپمنٹ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ڈیولپمنٹ کی پالیسی بنتی ہے، یہ بیانیہ بکتا نہیں ہے نا سر؟ یہ بکتا ہے۔ اس کو اگر آپ RTS سے بٹھا دیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر RTS نہیں ہوتا تو بکتا ہے بالکل۔ لیکن RTS کے بعد بھی تو بہت ساری چیز ہے نا، اس کے لیے بھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ پولیٹیکلی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تو ناکامی نظر آ رہی ہے۔ نہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور اب جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو اب یہ دیکھیے لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا کہ پاکستان کی معیشت کہاں تھی، اب آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ رہی ہے، ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ ہمیں کہتا تھا کہ میں کٹیاں دوں گا، مرغی کے انڈے دوں گا، اب ان کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، ان کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، ان کو جدید سکلز کی ٹریننگ مل رہی ہے، ان کو IT سکلز کی ٹریننگ مل رہی ہے۔ تو یہ نوجوان دیکھ رہے ہیں اس فرق کو۔ اب کھیلوں کا آج دیکھیے کتنا شاندار یونیورسٹیز کا مقابلہ ہو رہا ہے، اولمپیاڈ ہو رہا ہے یونیورسٹیز کا۔ یہ وہ چیزیں نا، وہ کھیلوں والا وزیر اعظم تھا، وہ تو انہیں گالی گلوچ پہ لگا گیا، نفرت پہ لگا گیا کہ جہاں کوئی دیکھو مخالف اس کو۔ اب مجھے آپ بتائیں، BJP کانگریس کتنی مخالفت ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے بھارت کے باہر انہوں نے لندن، نیو یارک میں ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کیا ہو؟ بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کی عوامی لیگ اور خالدہ ضیاء صاحبہ کی BNP تھی، کتنی مخاصمت تھی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لندن میں، فرانس میں یا امریکہ میں وہ گلی محلوں میں لڑے ہوں؟ اپنے لوگوں کو کیا بنا دیا ہے؟ اچھا، اب سر لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پیج پہ جا رہی ہے یا اظہار ناراضگی کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ حکومت کو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور دوسری کولیشن گورنمنٹس جو ہوتی ہیں نا، ان میں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن جہاں تک ایک بڑی پکچر ہے اس وقت پاکستان کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں آئی تھنک جو لیڈرشپ ہے بڑی، اس میں مکمل کنسنسس ہے کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں
ہم اس وقت پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن افورڈ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو توڑ کے کوئی پیپلز پارٹی کا فائدہ ہو جائے گا, ہمارا نقصان ہو جائے گا, یا ہم توڑ دیں ہمارا فائدہ ہو جائے گا, پیپلز پارٹی کا نقصان ہو جائے گا, ملک کا نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب اس پہ یکسو ہیں کہ اس کولیشن گورنمنٹ کو چلنا چاہیے, ہمیں 5 سال پورے کرنے چاہیے. البتہ بیچ میں ہوتے رہتا ہے ہلکا پھلکا, اس طرح وہ چیزیں طے بھی ہو جاتی ہیں, ریزالو بھی ہو جاتی ہیں. بالکل. چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ اب چائنا کی طرف سے سیکیورٹی کے کنسرنز بہت زیادہ ہیں, سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی پاکستان ان کو مطمئن کر پایا ہے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارے اعلیٰ سطح پر ان سے رابطہ ہے, اور یہ ہم نے ان کو بھی بتایا اور انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ پاکستانی نہیں کر رہے, یہ کچھ غیر ملکی قوتیں ہیں جو سی پیک سے نالاں اور خائف ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح اس عمل کو روکا جائے. البتہ چین بھی اس کی توقع ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت چاہتا ہے, اس کا جینون کنسرن ہے, اور ہم بھی جو انسانی طور پہ اور ٹیکنالوجی کے طور پہ ممکن ہے وہ کوشش پوری کر رہے ہیں. لیکن دونوں ملک مل کر انشاءاللہ تعالی اس سیکیورٹی کور کو مزید مؤثر کریں گے تاکہ ایسے واقعات کا ہم سدباب کر سکیں. اور خان صاحب سے مذاکرات کی کوئی امید حکومتی لیول کے اوپر؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ, اور آپ نے بھی کہا کہ 9 مئی کا جو پل ہے نا انہیں کراس کرنا پڑے گا, جب تب بات ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, احتجاج کر پائے گی نہیں کر پائے گی, تحریک انصاف بند گلی میں ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ دھرنا احتجاج جس کی کہ 24 نومبر کی کال ہے, اور علیمہ خان صاحبہ نے آج کہا کہ یہ دھرنا ہوگا. اب سے تھوڑی دیر پہلے علیمین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا, اور جو اہم حکم نامہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جو حساس معاملات ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی طرف جائے گی, کیا احتجاج ہوگا. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی. یہ ابھی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عدالت نے ایک رستہ بنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کریں اور یہ جو احتجاج ہے یہ کسی طریقے سے ملتوی ہو جائے؟ کیا اس کے امکانات روشن ہیں اب بھی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے, آپ تھوڑی بیمار رہی ہیں, مجھے اطلاع ملی, تو آپ کی صحت کے لیے دعا ہے. بہت شکریہ. اچھا دیکھیے جی ہماری جماعت ہمیشہ رول آف لا کے لیے فائٹ کرتی رہی ہے, بلکہ شاید آپ کو علم بھی ہوگا کہ جو 3 بڑے نکات آئے ہیں خان صاحب کے, اس میں سے رول آف لا تو ٹاپ پہ ہے. میں نے بلکہ پچھلے جمعے پوچھا ان سے, اور انہوں نے کہا, میں نے 26ویں آئینی ترمیم اور رول آف لا علیحدہ کر کے پوچھا, میں نے کہا 4 نکات ہیں. خان صاحب نے کہا 3 نکات ہیں. رول آف لا انہوں نے کہا اس میں 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی بھی ہے, نمبر 2 مینڈیٹ کی واپسی, نمبر 3 اسیران کی رہائی. اپنا نام نہیں لیا خان نے, انہوں نے کہا اسیران کی رہائی. یہ جو مذاکرات کی بات آپ نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بریک ہمیں وہاں سے ملا کہ پچھلے جمعے کو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ اگر ہمیں میڈیا پوچھے یا ہماری لیڈرشپ کو حکومت کوئی بھی اپروچ کرے مذاکرات کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو میرے سے ڈائریکٹ ہوں گے. تو انہوں نے مذاکرات کے امکان کو رد نہیں کیا. دیٹس واٹ میں باہر نکلا اڈیالہ کے بعد پریس ٹاک میں یہ بات میں نے کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا 4 دن پہلے گنڈاپور صاحب آئے ہیں ود بیرسٹر گوہر, اور انہوں نے جا کے کوئی بات ضرور کی ہے کہیں ذمہ دار حلقوں میں حکومت میں, آئی ڈونٹ نو, اس کے میں کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن اب جو ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بات آئی ہے, ٹھیک ہے حکومت کو انہوں نے پابند کیا ہے, ہم تو آئین و قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم تو عدالتوں کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے محترم چیف جسٹس صاحب سے, بسد احترام, وہ یہ ہے کہ ہمیں تو سب لوگ آئین و قانون پڑھاتے ہیں, لیکن کل اسی عدالت سے جس کے وہ چیف جسٹس ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں احترام کے ساتھ میں بات کروں, میں نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ اسی عدالت سے کل ایک بہت بڑا جو ہے ایک ہمارے حق میں فیصلہ آیا, اور کافی دنوں بعد آیا, کافی تاریخیں اس میں پڑھی کہ عمران خان کو بری کیا گیا, رہا کیا گیا, اس میں اپنا ضمانت پہ رہا کیا گیا. اسی رات پھر حکومت نے جا کے تو ایک غلط ایک اور ایف آئی آر میں خان کو اس میں ڈال دیا. کل اگر رہائی ہو جاتی تو کیا یہ معاملات اور ٹیمپریچر کول ڈاؤن نہ ہو جاتے؟ کیوں حکومت ایسا کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو 8 مقدمات اور بھی ہیں لاہور کے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضمانت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہے.
देखिए उसमें तो एक अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन कल, उसमें जो है परसों हियरिंग हो सकती है। हुकूमत उसमें देखें, हुकूमत गलत केसेस को परसू ना करे। हम कोई रिलीफ नहीं चाहते गैर आईनी, अदालत से हमें इंसाफ मिल जाएगा अगर हम मेरिट पे हैं। आप मुझे बताएं 3-4, दिस इज व्हाट समथिंग व्हिच यू मे नॉट बी नोइंग। ये मीडिया में 2-3 दिन से मैंने बात की है। इमरान खान साहब के वकील हैं, लोअर जुडिशरी में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, आसिम बेग साहब। उन्होंने अडियाला में मुझे ये बात की और कल हाई कोर्ट में भी बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे बताया। आप उनको इसी प्रोग्राम में अगर मुनासिब समझते हैं बाद में ले लें या कल ले लें, वो आपको कंफर्म कर देंगे कि जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन की है, और ये चीफ जस्टिस साहब अगर इसको सुन रहे हैं या उनको कोई पहुंचा दे ये बात कि अगर ऐसा है तो कितनी अलार्मिंग है। हमने पिटिशन की, हमें बताया गया 62 केसेस हैं खान साहब पे इस्लामाबाद में। उसमें कुछ केसेस जो हैं वो 3-4 अक्टूबर के बाद हैं। खान साहब तो स्टेट की उसमें है, खान साहब तो अडियाला में है। उन पे थेफ्ट के और डिकॉयटी के सुनाए केसेस हैं, वकील साहब ने मुझे बताया। अब आप मुझे बताएं, क्या इमरान खान साहब रात को दीवार फांद के अडियाला से बाहर चले जाते हैं, डाका मारते हैं, चोरी खुदा ना खास्ता करके, फिर वापस आके फिर सुबह उसमें जेल में बैठे होते हैं? देखिए इस तरह के काम हुकूमत करती है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो आपने बात की कि खान साहब ने रजामंदी का इजहार किया, आज उन्होंने ये भी कहा है, जो सहाफ़ियों से बात हुई और रिपोर्टेडली उन्होंने ये कहा है कि मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई की बात की थी ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का अंदाज़ा हो। तो उन्होंने अपनी रिहाई की बात की है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत ने बहरहाल इंगेज किया है, बेशक मोहसिन नकवी साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन इंगेजमेंट थी तो अली अमीन गंडापुर साहब जा रहे थे जेल के अंदर। कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, किस हद तक इंगेजमेंट थी और क्या शराइत थी? देखिए मैं गंडापुर साहब से तो मेरी आज कल में कोई बात नहीं हुई। उनसे मेरा हफ्ते में कोई एक रब्ता हो जाता है किसी न किसी इशू पे, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब के साथ में था, हम इकट्ठे थे लॉ जस्टिस में, इकट्ठे थे मीटिंग में। तो थोड़ा सा मैंने उनसे पूछा, कुछ तो मैं मुनासिब नहीं समझता बात बताना, क्योंकि जाहिर है जब तक कोई चीज सामने ना आए, लेकिन कोई ऐसी बात कि कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं और कोई ऐसी, लेट्स होप, लेट्स वेट, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी इन चीजों को जब तक वो खुद बात ना करें, बैरिस्टर गौहर साहब या अली अमीन खान। देखें 100 बातों की एक बात है, और वो ये है कि हर मामले का एंड आपको कहीं ना कोई गुफ्तगू होती है जिससे मसले का जो है वो हल निकलता है। और मेरे ख्याल में वक्त भी आ गया है कि एक नया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहें या जो भी आप कहें, इमरानी मुआहदा कहें, इमरानी हम कहते हैं तो लोग शायद समझते हैं कि खान साहब की बात करें, इमरानी मुआहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको रिव्यू किया जाए, कौम के साथ कमिटमेंट को ताज़ा किया जाए कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये कोई फैसला करें कि यार बैठ के हमने मसाइल का हल निकालना है। बिल्कुल, लेकिन अली भाई ये तो पीटीआई नहीं करती ना, पीटीआई बात नहीं करती, रोज रोज एहतजाज, रोज रोज इस्लामाबाद पे चढ़ाई। मुझे बताइए कि कौन सी सियासी जमात है जो कि सोमनाथ का मंदिर समझती है इस्लामाबाद को? मुझे आप काउंटर, मेरा क्वेश्चन है, आपकी बात का मतलब मैं समझ गया। देखिए मुझे एक बात, एक हुकूमत है वो बैठी है 3.5 साल से, 3.25 अपनी हुकूमत की बात कर, हम बैठे हुए हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा जैसे भी कर रहे हैं। 6 की जीडीपी पे लेके गए थे, कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी, हमारा 3 का जीडीपी से मुल्क चल रहा था। हिंदुस्तान नेगेटिव में चला गया, जर्मनी नेगेटिव में चला गया, जापान एंड यूके नेगेटिव में, इंक्लूडिंग अमेरिका। हमारी 3 कैसे जा रही थी? देखिए कुछ तो अच्छा हो रहा होगा ना। हमारी हुकूमत खत्म की, रिजीम चेंज हुआ, हमारे आधी पार्टी तोड़वा दी, हमसे निशान छीन लिया, लीडर को गोलियां मार दी गई, जिसने मारी उस पर कोई ट्रायल प्रॉपर नहीं चल रहा। 500 दिनों से लीडर जेल में है और फिर भी हम गुनहगार हैं। देखें आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या किया, पूरी की पूरी 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ एक जमात का रास्ता रोकने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के लिए। ना आपने हमारे लिए अदालत छोड़ी, ना आपने हमारे लिए पार्लियामान छोड़ा, अवाम का मैंडेट आपने हमसे छीन लिया। और एक और आखिरी और बड़ी अहम बात है वो ये, देखें माजी में मैनिपुलेशन होती थी, मैं इनकार नहीं करता, देखिए किसी का भी दामन साफ नहीं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बेनजीर साहिबा खुदा न खास्ता सीट हारी हो उनकी हुकूमत बन गई हो, या मियां साहब माजी में सीट हारे हो उनकी हुकूमत बन गई हो। हाँ सीटें इधर उधर होती थी, या खान साहब सीट खुदा न खास्ता हारे हो हुकूमत बन गई हो। ये ऐसी हुकूमत है जिसमें वजीर आजम, वजीर आला उनकी पंजाब की, उनका वजीर दिफा और कुछ और अहम ओहदों पे लोग जो हैं सीटें हार के उनको न सिर्फ जो है जताया गया बल्कि उनके वजीर आजम, वजीर आला और पत्नी क्या क्या बनाया गया। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं से तो पॉइंट ऑफ यानी गुफ्तगू शुरू होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये भी जो अदालत का एक मामला है, एहतजाज मौखर हो सकता है, अदालत के जरिए से अब बातचीत शुरू हो सकेगी? आपका क्या अंदाजा है इस पे?
देखें, अगर अदालत का कोई हुक्म आता है तो वो तो ज़ाहिर है अदालत के हुक्म के खिलाफ तो जमात करनी जा सकती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम पे अदालत एक हुक्म इम्प्लीमेंट करती है तो फिर दूसरी तरफ हुकूमत को भी पाबंद करे ना। मुझे इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि एक साबिक वजीर आजम जेल के अंदर पड़ा हुआ है, खान साहब ने, और आप खुद खान साहब को आप इंटरव्यू करती रही हैं, आप हमारी नाक़िद भी हैं लेकिन आप सच बात को सपोर्ट भी करती। खान साहब ने मुझे खुद जेल में कहा, मैंने पूछा उनसे और उन्होंने मुझे कहा कि यस, कोई 5 दिन ऐसे थे कि उन 5 दिनों में 10 से 12 घंटे मेरे उसमें रोशनी नहीं होती थी। दिस इज व्हाट यू डू विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। जब ये बात करते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की, मैंने ये सलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर ये जुल्म, देखें मैंने ये बात की अडयाला के बार, ये परसों मैंने बात की कि अगर जेल में भुट्टो को डाल के काल कोठरी में फांसी चढ़ाना गलत था तो इमरान खान के लिए दुरुस्त कैसे हो गया? और अगर नजीर साहिबा को रोड के ऊपर शहीद करना, उनको गोली मारना गलत था तो एक सिटिंग वजीर आजम को गोलियां मार के बिल्कुल सही बात है। और इसका इस कोई कहानी सुनाए 9 मई की बार-बार। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भी बहुत जुल्म हुआ है जी। So you need to talk and take the nation out of this quagmire। एक अपॉर्चुनिटी निकली है, एक अपॉर्चुनिटी निकली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। ये एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल निकली है, अदालत ने निकले, और इस अदालत की इस अपॉर्चुनिटी से हुकूमत को और अपोजिशन को यानी तहरीक इंसाफ को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो है वो बहरहाल किसी तरीके, किसी ये ऊँट किसी करवट बैठे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।